अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम, जहां आज हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और हालिया जंगी जो सूरत हाल है, ख़ुसूसन जो कल अमेरिकी सदर ट्रंप साहब की जो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और जिस तरह के अजीबोगरीब किस्म के बयानात उन्होंने दिए हैं। और ईरान के ख़िलाफ़ ये कहा जा रहा है कि एक रात के अंदर अंदर पूरे मुल्क को ख़त्म कर दूँगा। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का इंदिया भी दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि मुमकिन मुज़ाकरात और जंग के ख़ात्मे की उम्मीद भी ज़ाहिर की है। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मेरा ख़्याल है उनकी जो दी गई डेडलाइन है वो बुध की सुबह 5 बजे के करीब ख़त्म होगी। और दूसरी तरफ जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड की कामयाबी के लिए भरपूर सिफारतकारी कर रहा है। लेकिन ट्रंप साहब की नाज़रीन ये मुतज़ाद हिकमत अमली जो है और वो आलमी सियासत, ख़ित्ते के अमन और आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर रही है। और आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ इस सूरत हाल का गहराई के साथ तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कि आया ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी या सिफारतकारी के ज़रिए कोई रास्ता निकल सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साजिद हबीब साहब, रिटायर्ड एयर मार्शल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। सर, अभी मैं प्रोग्राम में अभी हम शुरू करने लगे थे तो ठीक 5 बजे का बुलेटिन हमने सुना, आपने भी सुना होगा। तो पहली खबर ही सर ये थी कि ईरान ने मिसाइल हमला सऊदीया पे किया है, उसकी तनसीबात पर। तो सर ये क्या है, एक तरफ तो हम कल से ये सोच रहे थे कि ट्रंप साहब ने इतनी जो शिद्दत के साथ वो धमकी दी है उसका कोई ना कोई हमारे फील्ड मार्शल साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सिफारतकारी को कोई वक्त मिलेगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ईरान को ऐसी क्या पड़ी थी कि इतना शदीद हमला उसने कर दिया और ऐसे वक्त में? देखिए, ईरान का जो रवैया है मेरे नज़दीक वो बिल्कुल जायज़ है कि 2018 से जब से ट्रंप पहली मर्तबा आए, फिर अभी दूसरी मर्तबा आया, जितनी दफ़ा ये धोखा दे चुके हैं ईरान को। जी जी। देखिए, इससे पहले हमने बात की हमारे जो भी पहले ताल्लुकात ईरान के साथ के अपनी जगह, लेकिन इस सिचुएशन को अगर देखें, पिछले बरस भी इन्होंने धोखा दे के बात करते हुए हमला कर दिया और इस दफा जबकि तकरीबन कहते हैं कि बातचीत आमने सामने बैठ के होने वाली थी दोहा में, तो उसके बाद इन्होंने मिलकर इसराइल के साथ हमला कर दिया। इनका ख्याल था 3, 4, 5 दिन में हम इसको इतना प्रेशराइज कर देंगे कि हमारी ये अपना यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो भी इनके हवाले कर देगा और ये बिल्कुल सबमिसिव हो जाएगा। लेकिन आई थिंक ईरान ने हर दूसरे तीसरे दिन इनको एक नया सरप्राइज दिया है। तो देखिए, ईरान ने जो हमला करना है वो अमरीकी अड्डों के ऊपर कर रहा है। इट इज इमेटीरियल के वो अड्डे कहां पे है, उसकी रेंज में जहां जहां पे अड्डे हैं वो इसराइल के ऊपर कर रहा है, वो इन अरब ममालिक में कर रहा है। कुछ उसने कमी की है कतर के ऊपर हमलों के लिए, क्योंकि कतर ने शायद अब पहली मर्तबा ईरान से कहा है कि हमारा जो आपका जो अड्डा है हमारे कतर में, इससे आप ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे जी। तो ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, उनका इजराइल का और जो ट्रंप का है ये नॉन स्टॉप, अभी तो 5 बजे की आपने सुनी, उसके बाद से इंतहाई शदीद हमले उन्होंने उनकी तनसीबात के ऊपर, जो खरग आइलैंड है उसके ऊपर भी शुरू कर दिए हुए। तो ईरान ने रिटेलिएट करना है तो कहां करेगा? देखिए, एक सिंपल सी बात है, अब ट्रंप ने पिछले दिनों इंतहाई बदतमीजी से, जैसे वो बदतमीज इंसान है, गालियां भी वो देता है, बदतमीजी भी करता है, उसने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के सरप्राइज की बात की थी कि डिड यू टेल अस अबाउट पर्ल हार्बर। जापान ने पर्ल हार्बर पे क्यों हमला किया था? जापान तो जंग में नहीं था, अमेरिका भी जापान जंग में था, अमेरिका जंग में नहीं था 1941 तक। लेकिन अमेरिका जापान के सारे जो मुखालिफ थे, दुश्मन थे, उनको असला सप्लाई कर रहा था। तो बिल्कुल वही जो फॉर्मूला है इस्तेमाल करते हुए ईरान भी इसी तरह उन जगहों पे हमले कर रहा है जहां से अमेरिकी हमलों को सहूलतकारी की जा रही है जी। लेकिन और इसलिए जी सर, जी आप कहिए जी। अच्छा सर, वो तो आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि अखलाकी तौर पे वो ठीक है, वो कर रहा है और वो करेगा। लेकिन इस वक्त जबकि पाकिस्तान पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई सिफारतकारी से हल निकल आए और जंग जो है ये किसी बहुत बड़े अलमिये की सूरत में सामने ना आए, तो इस वक्त
جبکہ پاکستان اتنی کوشش کر رہا ہے اور ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا دفاعی پیکٹ ہو چکا ہے سعودیہ کے ساتھ، تو کم از کم کچھ ٹائم کے لیے سعودیہ کے ساتھ اس طرح سے پھڈا اگر نہ کرے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا ہمارے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، سعودیہ کے لیے بھی، تمام فریقین کی اس میں بہتری ہے۔ یہ کوئی نہ اگریسر کون ہے، جارحیت کس نے کی ہے؟ وہ امریکہ نے کی ہے، اسرائیل نے کی ہے۔ اسرائیل کو تو چھوڑیے، تو کوئی پہلی ایک جس کو کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کوئی چیز امریکہ کی طرف سے آنے چاہیے۔ سعودی عرب سے وہ حملے کرنے بند کر دے تو اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ ایران بالکل حملہ نہیں کرے گا۔ دیکھیے ان کا مقصد ہی امریکہ کا یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اس کو تباہ کر کے اس کے بعد وہ اس کو نیگوسیشن کے لیے مجبور کرے، جس کے لیے ابھی تک ایران رضامند نہیں اور ڈٹا ہوا ہے۔ اگر صاحب تاریخ کو دیکھیے، ڈسٹرکشن آپ کر سکتے ہیں، آپ فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ تباہی ہرگز فتح نہیں ہے۔ انہوں نے کتنی تباہی کی تھی ویتنام میں، فتح ہوئی۔ افغانستان میں تباہی کی، فتح ہوئی۔ غزہ میں اسرائیل نے تباہی کی، فتح ہوئی۔ فتح اس کا آبجیکٹو تھا کہ سارے فلسطینیوں کو یہاں سے میں اتنا ماروں کہ وہ نکل جائے وہاں سے۔ وہ سب کچھ لٹنے کے باوجود بیٹھے ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نکال دیں، یہ غزہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کروڑوں کی آبادی ہے۔ اور ابھی جیسے آج ان کے ایران کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ 1,40,00,000 افراد نے والنٹیئر کرنے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے ان کیس اگر ان کا کوئی حملہ ہوتا ہے۔ تو پہلی ایک مثبت قدم ہے وہ امریکہ کو اٹھانا پڑے گا۔ اور جیسے قطر نے ہمت کر کے کہا ہے کہ ہمارے اڈے سے آپ جارحیت نہیں کریں گے، آپ ڈیفنس کر سکتے ہیں، لیکن وہی چیز میرے خیال میں سعودی عرب کو کرنی چاہیے۔ اگر ایک گلف کے ممالک کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قطر کا بس چلے تو امیجیٹلی سیز فائر ہو جائے، وہ اس کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب تھوڑا ڈاواڈول ہے، ہو جائے گی تو اچھا ہے، نہیں ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ لگا رہے جب تک کہ ٹرمپ اس کے اوپر جو ہے راضی نہیں ہوتا۔ تو دوپہر بات یہ ہے کہ ایران کے جو جوابی حملے ہیں وہ میرے حساب سے بالکل جائز ہے۔ اس میں سعودی عرب کو پیشنس دکھانا پڑے گا اور اس میں کوئی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کو انووک کرے۔ اس کے لیے پہلے سعودی عرب کو خود اپنی فورسز کے ساتھ حملہ کرنا پڑے گا۔ کین دے افورڈ اٹ؟ ابھی تک تو دیکھیے، ابھی تک تو ایران ان جگہوں پہ کر رہا ہے جہاں پہ امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کویت میں ہو، بحرین میں ہو، سعودی عرب میں ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ ان میں سے کسی ملک نے اپنا ایک بھی راکٹ، طیارہ، میزائل اس کی طرف فائر کیا تو ایران کو بالکل اس کا حق ہوگا کہ وہ بھی اسی طرح ان کے نان امریکن جو ان کے ٹارگٹس ہیں ان کے اندر ان کو حملہ کرے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب ایسا نہیں کرے گا، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ ایران کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا سر، کل کی جو پریس کانفرنس تھی ٹرمپ صاحب کی اور اپنے حواریوں کے ساتھ جو انہوں نے کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ بدھ کی رات یا منگل کی رات تک ہم کچھ کر دیں گے اور پتھر کے دور میں ایران کو بھیج دیں گے، تو سر اس کا مزاج تو اب ظاہر نظر آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کوششیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ابھی بھی چانس ہے کوئی؟ جی مجھے امید ہے اور امید رکھنی چاہیے۔ دیکھیے جو سامنے بیان بازی چل رہی ہوتی ہے اس میں، اور جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی، بیک چینل چل رہی ہوتی ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پیچھے مذاکرات جاری ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے مسلسل 15 پوائنٹ امریکہ کے ان کے پاس گئے، انہوں نے ریجیکٹ کیے، پھر 6 پوائنٹ اور بنے چائنا کے ساتھ مل کے، ان کے اوپر دونوں کے اعتراض تھے۔ اب پھر ایکسچینج ہوئے ہیں کچھ جو کہ بیک چینل پہ چل رہے ہیں، اور سامنے میڈیا پہ آ کے یو ہیو ٹو اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو سامنے بات ہو رہی تھی اس میں اور جو بیک ڈور یا بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اسی لیے امریکہ اسرائیل کی ہے یہ ان کی یہ ہے، ان کا ارادہ ہے کہ جتنا پریشرائز کر سکتے، یہ جو بامبنگ کی بات، اور جہاں تک کل کی آپ نے تو بات کی نا صرف اس پارٹ کی جہاں اس نے کہا کہ نہیں تو میں تباہ کر دوں گا سارا انفراسٹرکچر، اس سے پہلے 1 گھنٹہ ٹرمپ نے اور اس کی ٹیم نے سوائے جھوٹ بولنے کے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا مشن نہیں تھا، یہ میرے حساب سے مشن ایپک ہیوملیشن تھا، جس کو کور اپ کرنے کے لیے انہیں پائلٹ ریسکیو کی کہانی سنائی۔ ایک پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے 2 ہیلی کاپٹر بھی 2 لیول پہ جا کے بڑے ہوتے ہیں، بیکاز آپ کے پاس سیٹلائٹ سے ایگزیکٹ لوکیشن موجود ہے کہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ اس کے لیے سینکڑوں جہاز،
سیلز کی ٹیمیں جی اور ان کے اندر دو دو بڑے جہاز اتارنا. بھائی آپ لینے گئے تھے وہاں سے کہیں سے ان کا انرش یورینیم, وہ نہیں ملا اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو 45 برس پہلے ہوا تھا. تم آئی جسٹ کال اٹ مشن ایپک ہیوملیشن. تو سر اس کا مطلب ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے کہ کسی کا اس طرح سے یورینیم جیسی جو چیز ہے وہ اس طرح سے کوئی آئے اور رات کو آ کر نکال کر لے جائے؟ بہت مشکل ہے. دیکھیے انہوں نے اگر 400 کلو گرام کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے, دو فگرز ہیں 400 کلو گرام کی 250 کلو گرام کی, وہ انہوں نے ایک باکس میں ڈال کے کہیں ایک جگہ تو نہیں رکھا ہوگا نا. ڈفرینٹ جگہوں. ان کے تو میزائلز کو تباہ نہیں کر سکتے, ہر دوسرے دن نئے سے نئے میزائل برآمد ہو رہے ہیں, جبکہ ان کے حساب سے انہوں نے 20,000 ٹارگٹس کو اب تک اسٹرائک کیا ہے. تو یورینیم کو تو کچھ یوں سنبھالنا, اگر پچھلے سال جون میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے سارا انہائلیٹ کر دیا, سارا ان کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, اور پھر 40 دن سے اب لگے ہوئے ان کے نیوکلیئر کو, آپ ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے ہیں, جس کے بعد اب تو آئی اے نے کہا کہ اب تو تابکاری کی خدشات ہے. تو میرے خیال میں اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اٹس ناٹ ون باکس کے جو رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر سے اس کو اٹھا کے لے آئیں گے. اچھا سر, ایران کو جس طرح سے کافی حد تک تباہ کر چکے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 20 سال کم از کم ایران جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40-50 سال پیچھے چلا گیا. تو اب اگر آج بھی ایران کے ساتھ جو بھی جارحیت ہے ختم ہو جاتی ہے, جنگ بند ہو جاتی ہے, تو کیا ایران اب مستقبل میں کبھی بھی ایٹمی طاقت بن سکتا ہے اتنا نقصان اٹھانے کے بعد؟ میری ذاتی رائے میں اب تو ضرور بنے گا. اس کو 5 سال لگے, 10 سال لگے, 15 سال لگے, اب تو ضرور بنے گا. جی, لیکن سر بن سکتا ہے, ٹیکنیکلی بن سکتا ہے کیا؟ بالکل بن سکتا ہے, بالکل بن سکتا ہے. ہم کیسے بنے تھے؟ ہمیں کسی نے سپورٹ کیا تھا؟ ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں تھا کہ تیل کے پیسے بیچ کے تو ہم چیزیں خرید لیتے. اگر پاکستان جو ہر وقت آئی ایم ایف سے کوئی $1.5-2 بلین کے لیے ترستا رہتا ہے, اگر ہم نے بنا لیا تھا, یہ بڑا کمال ہے ہمارا. جی سر, ہم لوگ ایسے ہی اپنے ملک کو کوئی لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے, بہت کمال کی بات ہے کہ ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا, ہمارے اوپر بڑی امینڈمنٹس بھی لگی, سارا کچھ ہوا. ہمارے پاس تو جو کہتے ہیں نا, ہم نے تو سب کے پیسے دینے ہوتے, ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے. تو ایران کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اس کا تیل بھی ختم ہو جائے تو اسٹریٹ آف ہارموز اس کو دی ہوئی ہے, اور پھر 5-6-7 ہزار سال پرانی تہذیب ہے. اٹس اے سیولائزیشن. امریکہ سیولائزیشن نہیں ہے, وہ ایک مجموعہ ہے جس کو اکنامکس نے, اقتصادیات نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اسپینش امریکن ہے, افریقن امریکن ہے, انڈین امریکن ہے, چائنیز امریکن ہے, 100 قسم کے تو امریکن ہے. ایرانی صرف ایرانی ہے. اور قوموں پہ یہ وقت آتا ہے, اور آپ دیکھ لیے الیگزینڈر آیا, جتنے بڑے بڑے لوگ آئے, مسلمان آئے, جتنے بھی آئے, ایران کی فارس کی اپنی جو تہذیب اور شناخت تھی, اس کو نہ کوئی مذہب اوور رول کر سکا, نہ کوئی اس کو کوئی دوسری قوم. تو ریزیلینٹ قوم ہے, یہ نکلے گی پھر سے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ اب بھی ممکن ہے کہ ایٹمی طاقت وہ بن سکتا ہے. لیکن سر جیسے یہ کہا جا رہا ہے, میں تو کہوں گا اگر نہیں زیادہ تو ضرور بنے. لیکن اس طرح سے باقی جو خطے کے ممالک ہیں جیسے سعودیہ وغیرہ, وہ بھی کوشش کریں گے, تو اس طرح سے ایک نئے سرے سے ایک میرا خیال ہے کہ ریس چل پڑے گی. شریعہ بھائی حق ہے, ہر کسی کا حق ہے. جتنا حق امریکہ کا ہے, یہ برطانیہ کا ہے, فرانس کا ہے, اسرائیل کا ہے, اتنا ہی ہر کسی کا حق ہے. جی بالکل. دیکھیں نا, اگر تاریخ میں بم پھینکنے والے تو صرف امریکہ تھے. جی امریکہ. کسی اور ملک نے نیوکلیئر ویپن استعمال نہیں کیا. سب سے وحشیانہ نان نیوکلیئر ویپنز بھی امریکیوں نے استعمال کیے, کسی اور نے استعمال نہیں کیے. تو اس لیے جب ایک ملک اتنی بڑی بدماشی کر سکتا ہے, تو ہر کسی کا حق ہے کہ اس میوچلی ایشورڈ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے ایم اے ڈی کی جس کو کہتے ہیں, وہ ہونا چاہیے. اچھا سر, اگر بدھ کی صبح 5 بجے تک اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا ہے کسی سمجھوتے پر, جس کو اسلام آباد ایکارڈ کہا جا رہا ہے, خدا کرے کہ ایسا ہو جائے, لیکن اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میکسیمم؟ دیکھیں, ایران کو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کی تباہی بہت ہوئی ہے. جی واقعی بہت تباہی ہوئی ہے, اور یہ سوائے اس کے کہ اور تباہی وہاں پہ پھیلائیں, جو کہ جس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 5:30 کے قریب یہ انٹینسٹی 5:15 کے قریب یہ شروع ہو چکی ہے. لیکن اس کے جواب میں ایرانی کلسٹر بامز بھی کچھ 1.5-2 گھنٹہ پہلے اسرائیل میں مختلف جگہوں پہ لینڈ کیے ہیں. تو سوائے تباہی کے, مزید تباہی کے,
اور کچھ نہیں ہوگا. جو آبجیکٹو ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا, ٹرمپ جو ہے یہ پھنسا ہوا ہے, یہ نیتن یاہو کے ایپسٹین کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے. اچھا سر, جوہری بم کے استعمال کا کتنا خدشہ ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکٹیکل, جی ہاں, نیوکلیر ٹیکٹیکل چھوٹے بم ہیں کہ جو کہ خاص خطے تک آپ کو پتہ ہے اس کے تابکاری اثرات ہوں گے. کیا یہ ایسا نظر آ رہا ہے, پاسبل ہے؟ ٹیکٹیکل دیکھیں وہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں جہاں پہ لینڈ فورسز آمنے سامنے ہوں, اور 2 بریگیڈ یا 2 کور ادھر سے لڑ رہی ہیں, 2 کور ادھر سے لڑ رہی ہیں. ٹیکٹیکل بیسیکلی اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ہاں, ایک جو خطرناک بات میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کا ایک کوئی وزیر کہہ رہا تھا کہ ہمیں جس کو نیوٹرون بام کہتے ہیں, تھرمو بیگ بام جس کو کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ اتنی زیادہ ریڈیٹ ہوتی ہے, اس میں شاک نہیں ہوتا. جو شاک ہوتا ہے اس سے بلڈنگ اسٹرکچر بھی تباہ ہوتے ہیں. جو ریڈیشن ہے اس سے جو زندہ چیزیں ہیں, انسان ہیں, جانور ہیں, وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں, بلڈنگ نہیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تھرمو نیوکلیئر, یہ بائی دا وے یہ انہوں نے عراق میں استعمال کیے تھے امریکہ نے. تو سب سے وحشیانہ ویپن جس نے استعمال کیے ہیں انسانی تاریخ میں, وہ دنیا کی سب سے بڑی سویلائزیشن ہے. جی بالکل ایسے. اچھا سر, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت شدید قسم کی محنت کر رہے ہیں وٹکوف کے ساتھ اور اراکچی کے ساتھ, اور ایون نائب صدر امریکہ کے جے ڈی وینس, ان کے ساتھ بھی 2 دن سے وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کیا یہ نہیں لکھے گی کسی وقت, اگر غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے, کہ ایک ایسا انسان جو کہ بنیادی طور پہ جرنیل تھا لیکن اس نے سفارتکاری میں بھی کمال کر دیا. میں عاصم منیر صاحب کیوں نہیں لکھے گی؟ اب بالکل میں سمجھ رہا ہوں, بالکل سمجھ رہا ہوں. دیکھیے, میں ایز اے پاکستانی یقین کیجئے مجھے یا ہمیں یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ وردی والا یا غیر وردی والا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس اس شخص کی وجہ سے پاکستان کی کیا عزت بن رہی ہے, نیک نامی ہو رہی ہے, وہ ڈپلومیسی ہے, کچھ بھی ہے. تو ابھی تک تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے. ابھی دونوں تو مل کے, فیلڈ مارشل نے, پرائم منسٹر نے, دونوں نے مل کے ثابت کیا ہے. اور جس میں یس فیلڈ مارشل میں کہتا ہوں کہ زیادہ لائم لائٹ میں ہے. تو یہ نیگوسیشنز کرنا چونکہ وار ہے, اور وار سے ریلیٹڈ جو میرے خیال میں جس طرح سے شاید انہوں نے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کو سنا بھی جا رہا ہے. ان کے کانٹیکٹ ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ایون اسحاق ڈار صاحب از ڈوئنگ فیئرلی ویل, کم از کم 2nd ایئر کے اوپر آ کے. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی انسان پاکستانی کی وجہ سے پاکستان کا نام بہتر ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے. تو ہمیں اس میں کسی قسم کا ذاتی اناد یا سیاسی اناد نہیں رکھنا چاہیے, اس سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. جی بالکل. جیسے سر ابھی آپ کی بات سے ذہن میں آیا کہ آپ بھی ماشاءاللہ یونیفارم میں تھے اور ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حمید گل صاحب بڑے وہ ہمارے پیارے دوست, پاکستان کے بہترین دوست, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں لیکن انڈیا میں مجھے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا حاضر سروس دشمن. تو یہ ان کا جو ٹائٹل تھا انڈینز نے جو دیا تھا کہ انڈیا کا حاضر سروس دشمن ہے. تو سر اس طرح جیسے آپ جیسے جو لوگ ہیں, کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مین ان یونیفارم از آلویز ان یونیفارم. یہ نہیں کہ آپ نے 60 سال کے ہو گئے یونیفارم اتار دیا, آپ کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں وہی رہتا ہے. اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب جس طرح سے کمال کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انشاءاللہ ہمیشہ انہیں یاد رکھے گی. جی بالکل. دیکھیے فورسز میں خاص طور پہ دیکھیے, میں اگر سول سروسز کی باقی شعبوں کی بات کریں, ہر شعبے میں انسان ملک کے لیے, انسانیت کے لیے کرتا ہے. نیک نیتی سے کرنے والے ہوں, آپ کسی بھی رینک پہ, آپ نائب قاصد بھی ہوں, نیک نیتی سے اپنا کام کریں تو آپ اپنا حصہ جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا شمع, اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. جہاں تک فورسز کی بات ہے, دیکھیں یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ 19-20 سال کی عمر میں آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں جہاں پہ ہر لہجہ جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے, اور آپ کا حل بھی یہی ہوتا ہے کہ میں جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے وطن کی حفاظت کروں گا. تو یہ جذبہ اگر اور جب ایک کوئی جنرل بن کے ریٹائر ہوتا ہے تو 30-35 برس آپ نے اس ماحول میں گزارے ہوتے ہیں. دیکھیے شہریار صاحب, میرے جیسے جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ میں ایک سروائیور ہوں.
میرے سے اچھے لوگ سروس کے دوران زمانہ امن میں وہ ٹریننگ کرتے ہوئے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ ایک جو جنرل یا ایئر مارشل یا ایئر کموڈور یا بریگیڈیئر بھی بنتا ہے یہ سروائیور ہوتا ہے. وہ ان ساری جگہوں سے وہ پہلی چیک پوسٹ سے بطور سیکنڈ لیفٹ سے کرتے کرتے سارے فرائض سیاچین سے لے کے وزیرستان سے کرتے ہوئے آتا ہے. تو وہ تو چیز گھٹی میں پڑ جاتی ہے. اچھا سر، وہ بھارت کا اکیلا نہیں، وہ جو بھی دشمن ہوگا اس کے لیے وہ چیز تو آپ کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے. اور یہ بھی وہ جذبہ ہے جو زندہ رکھتا ہے. یہ آپ کسی بھی شعبے سے ہوں، پاکستانیت کا جذبہ آپ کے اندر اگر زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں اور ایز اے قوم زندہ ہے. جی اچھا سر، آخر پہ ایک سوال میرا یہ ہے کہ ٹرمپ نے کل بھی ایک عجیب و غریب قسم کا بیان دیا. آپ بیل مجھے مار والی بات اس نے کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کردوں کے ذریعے ایرانیوں کو اسلحہ بھی تقسیم کیا. یعنی کہ یہ وہ الزام ہے جو ایران لگاتا رہا اور پہلے یہ انکار کرتے رہے کہ ایرانیوں کو میں کوئی نہیں اکسا رہا، وہ خود آپ سے تنگ آ کر آپ کے رجیم کے خلاف بغاوت پہ آمادہ ہوئے ہیں. لیکن اب کل انہوں نے یہ کہہ دیا. تو یہ کس طرح کے یہ صاحب ہیں کہ ایک ایٹامک پاور، سپر پاور کے سربراہ ہیں، اور کبھی وہ کچھ دن پہلے میکراں کے بارے میں، فرانس کے صدر کے بارے میں کس طرح بات کی کہ جی وہ اس کو میں نے میکراں کو یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح سے ہیلپ کرے، اس نے میری ہیلپ نہیں کی. وہ والا میکراں جو جس کی بیوی نے اسے تھپڑ مارا اور جبڑا آج تک اس کا ٹھیک نہیں ہو سکا. تو اب یہ کس طرح کا سر یہ گفتگو ہے کہ بات کچھ اور کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ جبڑے کو مارا تھا، آج تک اس کا جبڑا ٹھیک نہیں ہو سکا. ایسے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں. ان کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں امریکہ جیسا بھی ہے، اس کو جو بھی اس کا رول رہا ویتنام میں، دوسری جنگوں میں، لیکن آج سے کوئی 30 برس پہلے تک ان کے جو صدر منتخب ہوتے تھے ان کی ایک لیول، ایک کوالٹی، ایک اسٹیٹسمین شپ ہوتی تھی. تو یہ انحطاط ہے، زوال ہے ایک قوم کا جب وہ ایسے لوگوں کو اپنے لیڈر الیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو نہ اپنی زبان پہ اختیار ہے. اب کیا کیا، اس طرح کی باتیں کر کے اس نے سارے نیٹو کو ناراض کر دیا. کبھی گرین لینڈ کے پکڑنے کی کوشش کی، میکرون کے ساتھ بدتمیزی کی. سعودی عرب جو اتنا بڑا الائی تھا اس کے بارے میں واہیات الفاظ استعمال کیے اس شخص نے. اور اسی طرح اپنے باقی جو الائیز ہے اس کے بارے میں کیے. کیوبا کو دھمکی دے دی، گرین لینڈ کو دھمکی دے، گرین لینڈ کو دے دی، ڈنمارک کو دے دی. تو کیا ہوا؟ آج کوئی بھی نیٹو کا ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اچھا سر، ہمارے جس کو کہتے ہیں نا کہ زبان مارتی ہے انسان کو، اور جس شخص کی زبان قابو میں نہیں رہتی وہ صرف اپنے دشمن بناتا ہے. بڑے پاورفل ہو لیکن آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. سر پھر بھی کانفیڈنس کی یہ علامت ہے، وہ ہے پیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ جی جتنی عزت امریکہ کی آج ہے اس سے پہلے کبھی تھی نہیں. کانفیڈنس کی حالت دیکھیں ٹرمپ صاحب کی. اچھا سر، یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیں، امریکہ کا سوشل میڈیا ہی دیکھ لیں. جی سر، بریک کا کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا. ساجد صاحب کسی وقت انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ذہن میں دیں گے اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے ایٹم بم کس طرح سے بنایا. اس میں یقیناً بہت ساری سٹوریز ہیں اور ایسی شاندار قسم کی سٹوریز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کو چاہیے کہ وہ جانے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ اتنا طویل سفر ہم نے کس طرح سے طے کیا اور کیسے کیسے ہیرو تھے ہمارے، خاموش مجاہد تھے جن کی وجہ سے ہم آج اس مقام تک پہنچے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اس جنگ نے عالمی معیشت پر کیا گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تیل اور گیس کی سپلائی میں خلل کی وجہ سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا ہے، جس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور صنعتی لاگت میں بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح سے خلیج فارس میں ناظرین جو واقع اہم گزرگاہ ہے آبنۂ ہرمز، اس کی بندش یا غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے بھی عالمی تجارت کو شدید اس نے متاثر کیا ہے، کیونکہ دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ جو ہے اسی راستے سے گزرتا ہے، جس کے باعث سپلائی چین ظاہر ہے کہ متاثر ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی سرگرمیاں سست پڑ گئی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اس پروگرام کے دوسرے حصے میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رضوان خان صاحب نے ویتنام سے. ڈاکٹر صاحب بہت اعلیٰ پائے کے تجزیہ نگار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. اچھا سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ معاشی حوالے سے اس جنگ کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں. تو سر عالمی منڈیوں کی صورتحال کیا ہے؟ خاص طور پہ
کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جیسے ہی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک بیان دیتے ہیں تو عالمی منڈی اس طرف چلی جاتی ہے، دوسرا بیان دیتے ہیں تو ادھر ہو جاتا ہے، تیل کی قیمتیں تھوڑا سا نیچے آتی ہیں، ساتھ ہی ایک اور بیان داغ دیتے ہیں تو قیمتیں پھر بڑھ جاتی ہیں. تو سر اس حوالے سے کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے کیا بھونچال پیدا کی ہے؟ جی دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں عام طور پہ جو ایک تصور بنا ہوا ہے کہ اگر جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. اچھا، تیل کی قیمتیں تو صرف ایک چیز ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عالمی معیشت پہ بہت گہرا اثر ڈالیں گی. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ صرف قلیل مدتی ایک اس کا کرائسس آئے گا، لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا سلفر ڈسکنٹینیو ہوتا ہے اور باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو یہاں پہ ایک بہت بڑا فوڈ کرائسس جو ہے وہ بھی تیار کھڑا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ماحولیاتی تبدیلی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو فرٹیلائزر بھی اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر آپ کی بہت ساری چیزوں کے اوپر اثر آئے گا. یہ تو اس کا دوسرا سائڈ ہو گیا. اچھا، تیسرا جو بڑا اہم ہے جس کو شاید بہت سارے پاکستانیوں پہ ان کا براہ راست اثر نہ پڑے، وہ ہے عالمی منڈی میں ایک بہت زیادہ جو ہے وہ گراوٹ نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹس میں. اگر آپ اسٹاک مارکیٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ چینج آیا ہے. اب چاہے آپ یورپ کو دیکھ لیں، چاہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ بہت زیادہ اس کا فرق پڑا ہے. تو تین اگر بڑے خطوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مشرق وسطیٰ، امریکہ اور یورپ، یہ تین بڑے خطے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مشرق بعید میں اور باقی جگہوں پہ کتنا فرق پڑا ہے، تو وہاں پہ شاید اتنا زیادہ فرق نہ پڑا ہو، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اب ہر ملک کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ اگر تیل کے اوپر اگر اس کا کوئی زد آتی ہے تو اس کو کس طرح نمٹا جائے. اور وہی چیز اگر ہم آگے دیکھیں کہ اگر ہمارے ایگریکلچر پہ، زراعت پہ اگر کوئی فرق آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح نمٹیں. تو یہ اس جنگ کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی پہلو ہیں، ان سب کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. تو سر جیسے ہی ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں بھی اپنے مہمان سے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بدھ کی پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے تک اگر کوئی خدا نخواستہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، سفارتکاری بروئے کار نہیں آتی، تو پھر ظاہر ہے کہ بقول ٹرمپ صاحب کے سارا کچھ تباہ کر دوں گا میں. تو سر اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں ایک نئی عالمی کساد بازاری شروع ہو جائے گی، جیسے کوئی چند سال پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ عالمی سطح پر یہ ہوا تھا؟ جی دیکھیں، اس میں ٹرمپ کا جو ہے جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے، کیونکہ وہ ایک جنگ تو شروع کر دی ہے، لیکن اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، اور جو خاص طور پہ ایران نے توقعات سے کہیں زیادہ رد عمل دکھایا ہے. اب وہ چاہے اس میں میزائل کے حملے ہوں، جیسے اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابھی سعودی عرب میں I believe سابق کے جو وہ پیٹرو کیمیکل پلانٹ تھا وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. اور اسی طرح باقی جی بالکل، اور اسی طرح اور باقی جگہوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو امریکہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ صرف متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب نے ساتھ دیا ہے. تو دیٹ مینس کہ ایران کے لیے اب وہ ٹارگٹس جو ہیں جہاں جہاں امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان ملکوں نے ساتھ دیا ہے، تو ایران ان ملکوں پہ حملہ کرے گا تاکہ امریکہ کے وہ حملوں کو کنٹرول کیا جا سکے. اب جہاں تک بات یہ رہی کہ کیا امریکہ ایران پہ کوئی فیصلہ کن حملہ کرے گا، تو فیصلہ کن حملے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو اللہ نہ کرے کہ ایک ایٹمی جنگ شروع ہو جائے، جس کے چانسز بہت کم ہیں، ظاہری بات ہے زیرو تو کبھی بھی نہیں ہوتے، لیکن میرا خیال سے امریکہ کو اس کو جو ہے وہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس کو دیکھے گا اور اس پہ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک میزائل کو یا طیاروں کو استعمال کیا جائے. اور جو امریکہ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی دن میں ان کے 3 سے 5 طیارے تباہ ہونے کی جو بات آئی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے امریکہ کے لیے بھی اور عالمی معیشت کے لیے بھی. تو اگر اس کی 2 صورتحال ہیں، کیا امریکہ پیچھے ہٹے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ شاید پیچھے ہٹ جائے. لیکن اگر امریکہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ تمام دنیا کی معیشت کے اوپر ایک بہت گہرا اثر پڑے گا، اور یہ اثر منفی ہوگا. ظاہری بات ہے کہ جنگ کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں تیار رہنا چاہیے پیٹرول فیول کے حساب سے اور زراعت کے ڈسرپشن کے حوالے سے.
اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ اسے مل جائے، لیکن سر اگر وہ بغیر کسی بڑی فیس سیونگ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کا جو سپر پاور بننے کا جو ایک حوالہ بنا ہوا تھا، کیا وہ ختم نہیں ہو جائے گا اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے؟ میرا خیال سے وہ ڈر اب ختم ہو چکا ہے. پہلے امریکہ نے جو ایک امیج کریٹ کیا تھا وہ ویتنام میں 1975 میں ویتنام سے جب امریکہ کو نکلنا پڑا تو وہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر بلو تھا جو اس کے اوپر اس کے سپر پاور کی حیثیت کے حساب سے. لیکن ان کو ایک فیس سیونگ مل گئی تھی افغانستان میں یو ایس ایس آر کی وجہ سے. اس کے بعد پھر افغانستان سے جب 9/11 کے بعد حملہ کیا اور وہاں سے نکلنا پڑا تو وہ دوسرا تھا. اور اب یہ تیسرا ہے اور آئی تھنک کہ یہ امریکہ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کیونکہ دیکھیں پاور جو ہے وہ دولت کی طرح ہوتی ہے. اس کو آپ جتنا استعمال کریں گے وہ اتنی کم ہوگی. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی پاور استعمال کریں گے لوگ ہمیں اتنا پاورفل دیکھیں گے. لیکن وار مشین کو چلانے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو کیا اس کو وہ آگے لے کے جا سکیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات اب امریکہ کے اندر بھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جنگ کیوں شروع کی گئی. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں جو بچوں کا انہوں نے شہید کیا اور باقی جو کچھ ہوتا آ رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑا نیگیٹو جو ہے سینٹیمنٹ وہاں امریکہ کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے. اور اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ کو اس منفی رد عمل سے پہلے ختم کر سکتا ہے. اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور واضح دیکھیں تو 23 جو آرمی کے جنرل ہیں اس میں سے آئی بلیو کہ 13 جنرلز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سائڈ میں ہو جائیں ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ آپ نے مشہور محاورہ سنا ہوگا کہ جنگ کے دوران آپ کبھی جنرل نہیں بدلتے یا گھوڑا نہیں بدلتے. تو یہ سچویشن جو ہے بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے جو کہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا یا ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. لیکن یہ بہرحال یہ خاصی خطرناک صورتحال ہے امریکہ کے جنگ کے حوالے سے. سر میرا خیال ہے اپنے جیسے وہ ہاکس لے کر آنا چاہ رہا ہے کہ جو کہ یس مین بن کر اس کی ہر بات کو یس کہہ کے بس یعنی کہ حملہ کر دیں، جو چاہتا ہے یہ کر گزرے. جی بالکل. دیکھیں اگر آپ دیکھیں ان کے جو مشیر ہیں وہ کون لوگ تھے. پیٹ ہیگسیٹ جو ہے وہ فاکس نیوز کا اینکر تھا جو آ گیا. تو آپ جب جنگ میں آپ پروفیشنل لوگوں کو پروفیشنل سولجرز نہیں ہوں گے تو آپ کے فیصلے اسی طرح ہوں گے. اور دیکھیں جنگ جذباتیت سے نہیں چلتی. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ کا جب امریکہ نے حملہ کیا تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ خامنہئی کو ہٹا دیتے ہیں راستے سے تو اس کے بعد ایران جو ہے وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے گا اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے کہ ہمیں آزادی مل گئی. لیکن وہ ان کی توقعات کے برعکس ہوا. پھر اس کے بعد جو اسیمیٹریکل وارفیئر ہوئی جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ $25,000 کے ڈرون سے جو ہے وہ $2-3 ملین کا انٹرسپٹر استعمال کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ سچویشن کس طرح آگے جائے گی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اس صورتحال میں پاکستان کا جو کردار ہے مصالحت کاری کا وہ بھی ایک سوالیہ نشان اس طرح سے ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کو اور باقی جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہ چیزیں پسند آئیں گی. کیا وہ ان ٹرمز پہ راضی ہوں گے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ٹرمز پر جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہوگا. اچھا سر، ٹرمپ یہ جو بار بار دھمکی دے رہا ہے کہ جس طرح سے وینزویلا کے تیل پر قبضہ کیا تو اس طرح سے ایران کے تیل پہ بھی قبضہ کر لوں گا یا خار جو جزیرہ ہے اس پہ قبضہ کرنے کا، اس کے سر کتنے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو؟ اور اگر یہ کر لیتا ہے تو اس کے عالمی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اس کو اگر آپ اس صورتحال میں دیکھیں کہ جب 2020-2021 میں جب افغانستان سے امریکہ نکل رہا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہاں پہ ظاہری بات ہے ایک سپلائی چین کو مینٹین کرنا، وہ بھی ملٹری سپلائی چین کو، ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو کہ مہنگا بھی ہے اور اس کے لیے بڑا پیشنس بھی چاہیے. اور خاص طور پہ افغانستان میں جہاں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا، جہاں پہ اتنی زیادہ مزاحمت نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی امریکہ کو جبکہ تمام ملکوں میں اس کے آرمی کے اڈے موجود ہیں اس کے باوجود وہ وہاں پہ اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکا.
تو اس صورت میں جب اس کی باقی جو اہم ممالک ہیں قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ، وہاں پہ ان کے اڈوں کی یا تو صلاحیت کم ہو گئی ہے یا وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں کیا وہ سپلائی برقرار رکھ سکیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جنگ میں اگر آپ کے سولجرز کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ جو وار لڑ رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے، تو پھر وہاں سولجر وہ نہیں لڑے گا۔ اور یہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب پیٹ ہیگسیت نے بات کی تھی کہ ہم یہ جو ہے ایک مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے سولجرز ہیں اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ دیکھیں انڈیا بھی جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتا ہے 1971 کی، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں 1971 بہت پرانی بات ہو گئی، میرا خیال سے ہم میں سے کوئی بھی شاید پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا اس وقت 1971 میں، اور اب جو ہے 2026 میں جنگ بہت زیادہ چینج ہو گئی، اور جو پاکستان نے ثابت بھی کیا 2025 میں کہ جنگ جو ہے وہ صرف عدد سے یا طاقت سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ اس کے لیے مہارت بھی ہونی چاہیے۔ اور پاکستان نے تو جو ثابت کیا وہ کیا، لیکن ایران نے بڑا واضح طور پہ ثابت کر دیا کہ جنگ کو لڑنے کے کئی طریقے کار ہیں، اور اس میں اس کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے۔ تو اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں، ایک شاید میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فائنائٹ گیم ورسز انفینٹ گیم، تو وہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ فائنائٹ گیم ہے، ان کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ان کو وہاں جانا ہے، حملہ کر کے واپس آ جانا ہے، اپنا مقصد اچیو کرنا ہے۔ ایران کے پاس ایسا نہیں ہے، یہ وہی صورتحال ہے جو ویتنام میں تھی کہ آپ وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آخر وقت تک لڑیں گے، وہ اس وقت تک لڑیں گے کیونکہ ان کے لیے رولز آف گیم جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا، ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن امریکہ کے لیے فرق پڑے گا کیونکہ اس کو وہ جنگ ہر حال میں ایک مقررہ مدت کے اندر ختم کرنی پڑے گی۔ ایک بہت بڑا ویتنام کے سر آپ نے بات کی، تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں امریکہ کو میرا خیال وہاں سے نکلے ہوئے، تو اب آپ وہاں کافی عرصے سے وہاں رہائش پذیر ہیں، تو سر ہمیں یہ بتائیے کہ عام ویتنامی جو ہے، جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ویتنام میں، وہ امریکہ کے بارے میں اب کیا سمجھتی ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں ویتنام میں ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جنگ کے بعد جو ہے اچھا ویتنام میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو شمالی ویتنام تھا وہ جنگ لڑ رہے تھے، اور جو جنوبی ویتنام تھا وہاں پہ امریکہ کا ہولڈ تھا، تو وہ ایک چیز تھی۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ویتنام میں سارے جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہوں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسرا دیکھیں ہم جو ہے نا بڑی جذباتی قوم ہے پاکستانی، تو ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی موت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت ہی چھوٹی سی چیز، اور اس کو جو ہے وہ باقی لوگ اس طرح نہیں دیکھتے۔ جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہیں، اور جو کل کے دوست تھے وہ آج کے دشمن ہیں۔ تو یہ آپ اگر واضح طور پہ مثال دیکھیں تو جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے لڑ رہا تھا، اب آج جو ہے وہ سوویت یونین جو ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ویتنام کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے ہر طرح کے سینٹیمنٹس ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، وہاں بزنس چلا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ اپنے ملک پہ حملہ کرنے کی، تو ویتنامیز جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پہ ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو ایک عام ویتنامی جو ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا اور ہم جو ہے اس کی پرائس پے کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے کیونکہ پوری دنیا کا فرق پڑا ہے۔ اچھا سر، ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا، تو آخر پہ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جس طرح سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں، جس طرح سے ہم نے پچھلے مئی میں انڈیا کے ساتھ لڑی، یا اس وقت جو ایران کی جنگ جو چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اس میں یہ چیز بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہی کہ آئندہ جنگ صرف وہی لڑ سکے گا جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر، علم پر عبور رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے سر ایز اے ایکسپرٹ پاکستانیوں کے لیے کیا آپ سبق دیتے ہیں ہمیں؟ جی دیکھیں یہ ہمیشہ سے جنگ کا یہی رول رہا ہے، اور پہلے بھی اور ابھی بھی، پہلے ذرا اس کا رول کم تھا لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے کس طرح باقی جنگوں میں جیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ اچھا پھر اگر آپ آ جائیں چنگیز خان پہ، وہاں پہ بھی ٹیکنالوجی تھی۔ اگر آپ ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے کس طرح انڈیا کو شکست دی کہ انہوں نے سائبر وارفیئر کا استعمال کیا، اس کی مدد سے انہوں نے طیاروں کو ایک طرح سے اندھا کر دیا، اگر آپ اس کو بالکل لے مین ٹرم میں دیکھیں، اس سے آگے گئے۔ اسی طرح ایران نے کیا کہ ایران نے ایک بہت ہی سستے ہتھیار سے ان کے مہنگے ہتھیار استعمال کروا دیے۔ اب جب ظاہری بات ہے وار کے لیے آپ کے پاس لمیٹڈ بجٹ ہے، وہ چاہے $1 ٹریلین ہو، $1 بلین ہو، لیکن بجٹ لمیٹڈ ہے، تو آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور وار ہمیشہ ڈیوسٹیشن لے کے آتی ہے، ہر ملک کے لیے، لڑنے والے کے لیے بھی
اور جو جس کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی. تو پاکستانیوں کو بالکل تعلیم میں آگے جانا ہے, ان کو آگے اس کو دیکھنا ہے تاکہ وہ اس کے حساب سے تیار رہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا کہ اس کے جنگ کے خطے پہ اور پوری دنیا پر کیا معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ناظرین, آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو موجودہ کشیدگی ہے یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن اور استحکام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. ٹرمپ کے حالیہ بیانات جہاں طاقت کے اظہار کی عکاسی کرتے ہیں, وہیں مذاکرات کی باتیں ایک ممکنہ حل کی جھلک بھی پیش کرتی ہیں. تاہم زمینی حقائق اور ایران کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے صورتحال اب بھی بہت غیر یقینی کا شکار ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری ہوش مندی اور تدبر کا مظاہرہ کرے تاکہ اس تنازع کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے اور خطے کو ایک بڑے بحران سے بچایا جا سکے. اسی امید کے ساتھ کہ امن اور استحکام غالب آئیں گے, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.